बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस मालिक हस्ती के नाम से, उस खालिक हस्ती के नाम से जो मंज़र से ज़्यादा पस मंज़र और पस मंज़र से ज़्यादा मंज़र के हक़ाइक़ से आशना है। सहर उर्दू टीवी के प्रोग्राम मंज़र व पस मंज़र में राशिद नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल फरमाएँ। अज़ीज़ नाज़रीन, इलाक़ाई और आलमी सतह पर वाक़यात मुसलसल रूनुमा हो रहे हैं और हर एक अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में मुख्तलिफ़ ममालिक में इलाक़ाई और आलमी सतह पे मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशंस के इजलास भी चल रहे हैं। कहीं पे ऑनलाइन हैं, कहीं पे ख़ुद लोग सरबराहान ममलिकत, नुमाइंदगान ख़ुद कॉन्फ्रेंस में, ख़ुद उस इजलास में शरीक हैं। सलामती कौंसल का इजलास हुआ, उसके बाद ब्रिक्स का इजलास हुआ, अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ और अभी हाल ही में शंघाई ताउन तंज़ीम का भी इजलास हुआ है। हमारी कोशिश है कि आज के प्रोग्राम में शंघाई ताउन तंज़ीम के इस इजलास के तनाज़ुर में जो नई सफ़बंदियाँ तश्कील पा रही हैं या इलाके पे उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, या अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इसके क्या असरात होंगे, इसका मंज़र और पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के मंज़र और पस मंज़र का मौजू है जी नाज़रीन, हमारा आज का मौजू रहेगा शंघाई ताउन तंज़ीम और नई सफ़बंदियाँ। एक अच्छे पैनल के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ सहर उर्दू टीवी के मारूफ़ एंकर और तजिज़े निगार डॉक्टर शराफत मेहदी भी मौजूद हैं। डॉक्टर शराफत मेहदी मुसलसल शंघाई ताउन तंज़ीम को अपने फोकस किए हुए थे और उन्होंने पूरे इस प्रोसेस को बड़े करीब से देखा, तजिज़िया किया है उस पर। लिहाजा हम इब्तिदा डॉक्टर शराफत मेहदी साहब से करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे पाकिस्तान की मारूफ़ तजिज़े निगार मोहतरमा फ़ौज़िया शाहिद साहिबा भी हैं, लेकिन आगाज़ हम करेंगे डॉक्टर शराफत मेहदी साहब से। शराफत मेहदी साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जनाब, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, आप पूरी इस खबर को, इस पूरे कॉन्फ्रेंस को, इस इजलास को बड़े करीब से देख रहे थे, क्या तबसरा है आपका? दो सवाल हैं, एक तो इस शंघाई ताउन तंज़ीम की अहमियत और फिर इसको आप इस तनाज़ुर में क्या कहेंगे कि इस वक्त ईरान को जो इसकी रुकनीत मिली है तो उसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खुद शंघाई ताउन तंज़ीम ये अपने आप में बहुत ही अहम तंज़ीम है। इसको आप इस नुक्ते निगाह से भी देख सकते हैं कि बहुत यानी गुज़श्ता चंद बरसों से जो आलमी रहनुमा हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं
کہ یہ علاقائی تعاون کا دور ہے، اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنا کے، علاقائی تعاون کو فروغ دے کے علاقے کے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے مداخلت کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ یہ تنظیم بذات خود، اس میں دیکھیں کہ اس میں جو ممالک ہیں، جو خطہ ہے، اس میں ہر چیز پائی جاتی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے خطے میں۔ اس میں چین ہے جو ایک ابھرتی ہوئی بڑی اقتصادی قوت بھی ہے، اور روس ہے، یہ دونوں عالمی طاقتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس تنظیم میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، جن کے پاس زیر زمین ذخائر بھی ہیں، قدرتی ذخائر بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے پاس دفاعی ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے۔ آج کے دور کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ اس تنظیم کے رکن ممالک اگر آپس میں تعاون کو فروغ دیں اور خلوص نیت کے ساتھ، جو ان پہ آپس میں جو کچھ جزوی اختلافات ہیں، اگر ان کو بالائے طاق رکھ کے ایک دوسرے کی مدد کے جذبے کے ساتھ اس تنظیم میں کام کریں، تو اس تنظیم کے رکن ملکوں کو پھر کسی دنیا کی کسی بھی طاقت کے تعاون اور مدد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک تو یہ تنظیم ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی محکم اور مفید بلاک بن کے ابھر رہی ہے، اور وہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ دنیا کو سامراجی طاقتوں سے یہ تنظیم بے نیاز بنا سکتی ہے۔ یہ تو خود اگر اس تنظیم کی افادیت اور اس تنظیم کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی اہم ترین تنظیم اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ایران کا اس میں جو رکنیت ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے تنظیم کے جو بااثر ممالک ہیں ان پہ بہت دباؤ ڈالا تھا کہ ایران کو اس کی رکنیت نہ مل سکے، لیکن ایران اپنے آپ میں اس خطے میں سینٹرل جو مغربی ایشیا کا جو خطہ ہے اس کی ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایران کو شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کی ضرورت تھی تو خود شنگھائی تعاون تنظیم کو بھی ایران کی ضرورت ہے۔ ایران اس میں وہ رول ادا کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سی ضرورتوں کو شنگھائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے بہت سے رکن ممالک جیسے پاکستان ہے، جیسے انڈیا ہے، یہ دونوں ممالک اس وقت انرجی کے بحران سے دوچار ہیں۔ ایران ان کی بھی انرجی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں ان کی بھی بہت سی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اور پھر ایران نے ایک بات ثابت کی ہے کہ ایران علاقائی اتحاد میں جس خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے اور جو تجربہ ہے اس کا علاقائی اتحاد وجود میں لانے میں، وہ اس تنظیم کو مضبوط بنانے میں اور محکم بنانے میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جی شرافت مہدی صاحب، بہت شکریہ۔ میں محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ محترمہ، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ اس وقت عالمی سطح پہ ایک بحث چل رہی ہے یونی پولر، بائی پولر اور ملٹی پولر کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم اور اس طرح کے جو علاقائی اتحاد بن رہے ہیں، کیا یہ اس یونی پولر سسٹم کے خلاف کوئی پریکٹیکل چیز سامنے آئے گی عالمی سطح پہ؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو مجھے یہ آج آپ کا پروگرام کرتے ہوئے اس حوالے سے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے تقریباً 19-20 برس پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس میں نے یہ فرسٹ ٹائم یہ ایک اس بات کیا تھا کہ آنے والے وقت میں مجھے اس خطے میں ایک بہت بڑا اتحاد دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے روس، چین اور ایران جو ہے، اور اس میں پاکستان بھارت کی بھی بات کی تھی، لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ بڑے میں نے بات کی تھی کہ روس، چین، ایران مجھے ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں۔ اور جو یونی پولر ورلڈ بن گئی تھی جو 91 میں، تو اس کے بعد ایک ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے جس طرح جب وہ ایک سرد جنگی کا دور تھا
اس میں اتنی زیادہ دنیا میں تباہی نہیں ہوئی تھی جو یونیپولر ورلڈ بننے کے بعد دنیا بھر میں جو تباہی ہوئی تھی. اور امریکہ نے جس طرح ایک اچھا لفظ نہیں ہے لیکن ایک دندنانا شروع کر دیا تھا مشرق وسطیٰ میں، افغانستان میں اور دیگر تمام علاقوں میں، اس نے اپنا ایک طاقت کے بل بوتے پہ رسوخ جو بڑھا دیا تھا، اس نے ایک سوال پیدا کر دیا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا یہ ایک جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ایک جاری رہے گا اور امریکہ من مانی کرتے ہوئے کسی نہ کسی جہاں بھی یہ چلا جائے گا. تو اس وقت میرا یہ ایک موقف تھا اور آج بھی میں اس موقف پہ قائم ہوں کہ ہم نے دو جو طاقتیں تھیں ان کا آپس میں آمنا سامنا دیکھا اور ان کے درمیان سرد جنگی کا دور دیکھا. تو اب یہ ہے کہ علاقے کے جو تمام ممالک ہیں ان کو اپنے علاقے کی ترقی، خوشحالی، اور ظاہر ہے کہ ترقی خوشحالی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ امن سے وابستہ ہوتی ہے، تو انہیں خود علاقے میں امن لانا ہے تاکہ وہ معاشی ترقی کی طرف جائے. اور اس خطے میں ہمیں بالکل اس کا ادراک ہے کہ جو یہ ایشیا ہے، سب سے بڑا خطہ ہونے کے علاوہ، سب سے بڑی آبادی ہونے کے ساتھ ساتھ وسائل، قدرتی وسائل سب سے زیادہ ہونے کے باوجود بدترین جو ہے غربت کا شکار جو علاقہ ہے. تو اب یہ ایک شنگھائی کانفرنس کی جب میں بات کرتی ہوں، میں تو خیر اس کی شروع سے بہت مدعو میں سے ہوں، کیونکہ اس کے جو مقاصد ہیں اس کے مقاصد میں بنیادی طور پہ اقتصادی ترقی اور باہمی اعتماد کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو تمام ممالک ہیں ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ ایک وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں تمام ممالک، علاقے کے ممالک اپنے عوام کی بہتری کے لیے مل کر کوشاں ہو سکتے ہیں. اور ایک دوسرے کے جو قدرتی وجہ، جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں ہمیں ایران کے گیس کا علم ہے، ہمیں ایران کے تیل کی جو قوت ہے اس کا علم ہے، سینٹرل ایشیا میں ہمیں گیس اور تیل کی قوت کا ہے. اور اسی طرح جب چائنا کی بات کرتے ہیں، ایون رشیا کی جب ہم بات کرتے ہیں، رشیا کو ہم کسی طرح بھی 91 کا رشیا نہیں کہہ سکتے جو سوویت یونین تھا اور جو اس وقت جو بھی صورتحال آئی تھی. اب روس ایک مرتبہ پھر بہت بڑی اقتصادی قوت ہے اور ایک مرتبہ پھر وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ محترمہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور افغانستان کے تناظر میں چاہوں گا کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کیا رول پلے کر سکتی ہے، چونکہ اس اجلاس میں ایک ہاٹ ایشو جو ہے افغانستان ہی رہا. میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا. اس وقت ہندوستان سے معروف تجزیہ نگار احمد کاظمی بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. کاظمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاظمی صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم کیا خطے میں رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، شنگھائی تعاون تنظیم پچھلے کچھ برسوں میں نسبتاً کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور اس وقت افغانستان میں سبھی کا فوکس اس بات پر ہے کہ طالبان نے جو حکومت کا اعلان کیا ہے، جو اب تک اشارے دیے ہیں، وہ دنیا کے مختلف ملکوں کی یعنی جو ان کی امیدیں تھیں اس کے بالکل برخلاف ہے. ابھی سبھی لوگ اس بات کے لیے تاکید کر رہے ہیں طالبان سے کہ وہ انکلوزیو حکومت یعنی سبھی طبقات کی نمائندگی اس میں رکھے، جو ابھی تک وہ نہیں دی ہے انہوں نے، اور صرف بیانات دیے ہیں، اس پر بھروسہ نہیں کیا گیا. دوسری بات جو سیاسی ان فیصلوں سے متعلق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی اہم ہے، وہ افغانستان کی جو مالی حالت خراب ہے، جو نقد پیسے کی کمی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں موجود لوگ مسلسل پریشان ہیں، وہ اس کو امداد کی شکل میں اور جو غیر ملکوں میں افغانستان کا پیسہ سیز کر لیا گیا ہے، اس کو پھر سے آزاد کرا کے اور اس ملک کی ترقی میں اسے استعمال کرنے کے لیے راستہ بنانے کی بات ہے. لیکن ابھی شنگھائی تعاون آرگنائزیشن کتنا کام کر پائے گی، ابھی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ کابل سے کلیئرٹی نہیں ہے. کابل کی طرف سے، طالبان کی طرف سے ابھی کوئی بات صاف نہیں کہی جا رہی ہے، اس لیے بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے. جی کاظمی صاحب بہت شکریہ. شرافت صاحب، آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ
ایران کے پریزیڈنٹ اور تاجکستان کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی ہے. دونوں ممالک کے درمیان بہت سارے سمجھوتوں پہ دستخط بھی ہوئے ہیں. اس تعلقات کی نوعیت اور اس کے خود شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ اس کو کیا آپ ربط دیں گے؟ بھائی دیکھیے، یہ ایک تو یہ کہ تاجکستان اور ایران دونوں فارسی زبان ممالک ہیں. ان میں ثقافتی اشتراکات اور لسانی اشتراکات پائے جاتے ہیں. یہ پہلے سے ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں. لیکن یہ جس تناظر میں یہ اجلاس ہوا ہے، افغانستان پر فوکس رہی ہے ساری تقریریں. خود یہ جو ملاقات ہوئی ہے صدر ایران کی تاجکستان کے صدر کے ساتھ اور مختلف سمجھوتوں پر دستخط ہوئے ہیں، وہ جو اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں جو فروغ کی باتیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن افغانستان کے سلسلے میں دونوں ملکوں کا موقف ایک ہے. دونوں ملکوں کے صدور نے ایک ہی بات پر زور دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہے، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا حل وسیع البنیاد حکومت میں ہے. اور دونوں نے مشترکہ طور پر طالبان سے وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ کیا ہے. یہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے میں اور افغانستان میں قیام امن وجود میں لانے میں، افغانستان میں جو اس وقت غیر یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے اس کو ختم کرنے میں شنگھائی تعاون جو رول ادا کر سکتی ہے، وہ رول حتی اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بھی ادا نہیں کر سکتی ہے. شنگھائی تعاون کی تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں وہ افغانستان کے پڑوسی ہیں. افغانستان میں جو بھی تبدیلی آئے گی، اچھی تبدیلی آئے یا بری تبدیلی آئے، اس سے پڑوسی ملکوں کا متاثر ہونا یہ لازمی ہے. اگر اچھی تبدیلی آتی ہے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے خطے پر. بری تبدیلی آتی ہے تو اس بری تبدیلی کے اثرات خطے پر بھی مرتب ہوں گے. لہذا جو خلوص نیت افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں پایا جا سکتا ہے وہ دور بیٹھے ہوئے ملکوں میں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس تنظیم کے اجلاس کے دوران بھی تنظیم کے سبھی اراکین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ افغانستان کے سلسلے میں ایک مشترکہ پالیسی، ایک مشترکہ اسٹریٹجی وجود میں آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک افغانستان کے تعلق سے کسی مشترکہ اسٹریٹجی پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور افغانستان میں جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ بھی ختم ہوگی. جی شرافت صاحب بہت شکریہ. محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ، ڈاکٹر شرافت صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ تمام ہمسایہ ممالک اور خود شنگھائی تعاون تنظیم کسی ایک مشترکہ اسٹریٹجک پالیسی اپنا سکتی ہے افغانستان کے عنوان سے. وہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہمسایہ ممالک کے لیے بھی سوٹ کرتی ہو، افغانستان کی جو موجودہ اندرونی صورتحال ہے اور جس انداز سے طالبان اس وقت ایک خاص انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس میں ان کو افغانستان کو اول تو شریک نہیں کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ صورتحال اس انداز کی تھی کہ اس کو باقاعدہ وہ اس کے آبزرور کے طور پہ بھی اس میں شریک نہیں ہو سکے. لیکن کیا ایک اسٹریٹجی ہو کیا سکتی ہے کہ جو طالبان کے لیے بھی قابل قبول ہو؟ دیکھیے، ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 40 سال سے زیادہ جو ہے وہ افغانستان میں ایسے حالات رہے ہیں کہ وہاں کے عوام بہت بری طرح متاثر ہو چکے ہیں. اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی کمی کا خطرہ پایا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو افسوسناک صورتحال ہے وہ آنے والے وقت میں بچوں کے ساتھ جو مشکلات پیش آنے والی ہیں وہ اس کا اعادہ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. میں نے یہ شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے جو سربراہان کی ہے، مثلا چائنا کے پریزیڈنٹ کی جو گفتگو تھی، اس میں ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی اس طرح مدد کی جائے کہ وہ اپنے مسائل سے نبٹ سکے. اور وہ مدد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مالی صورت میں، اس کے اقتصادی صورت میں جو ہے وہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح دیگر رہنماؤں کی بھی بات کریں تو ان کا بھی جو سب سے زیادہ امفیسس یہ تھا کہ وہاں کے جو متحارب فریق ہیں یا جو بھی قوتیں ہیں ان کو ایک اسٹرانگ لائے عمل بنانا پڑے گا
ان کو ظاہر ہے کہ وہاں امن کے حوالے سے ان کو کوششیں کرنی پڑیں گی. اور یہ کوئی دوسری اس میں رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو علاقے کے دیگر ممالک جو ہیں اس سے بہتر طور پہ اس کے اثرات پڑیں گے. ابھی ایک طویل عرصے سے جیسے میں نے کہا کہ افغانستان میں تقریباً 40 سال سے زیادہ جو صورتحال رہی ہے اس سے علاقے کے ممالک خاص طور پہ ایران اور پاکستان بہت زیادہ متاثر، چاہے وہ مہاجرین کے حوالے سے کہا جائے چاہے دیگر جو بھی مسائل آتے رہے ہیں وہ شدید متاثر وہاں بھی ان علاقوں میں بھی ہوئے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی متاثر ہوئے ہیں اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ زیادہ تو ان کو افغانستان کو خود اپنے عوام کی بہتری کا سوچنا ہے. یہ سوچے بغیر کہ وہ کس گروپ سے تعلق، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ طالبان کے حامی ہے یا نہیں ہے، انہیں صرف ایک افغان عوام کے طور پہ انہیں دیکھنا پڑے گا. لیکن مجھے ابھی کچھ جو شبہات ہیں، مثلا آج ہی میں یہ دیکھ رہی تھی خبر کہ وہاں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے. اگر اس طرح کا رویہ رکھا گیا تو وہ افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے بھی بہتر نہیں ہوگا، ترقی کے حوالے سے بھی بہتر نہیں ہوگا اور اس کے اثرات یقیناً علاقے کے ممالک کو پڑیں گے. لیکن جہاں تک شنگھائی کانفرنس کا تعلق ہے، ان کی تو مشترکہ طور پہ یہ اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ افغانستان کو اس پہ اس کے وسائل کے کھڑا کرنے کے حوالے سے مدد کی جائے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اس حوالے سے ایک مشاورت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. افغان جو حکومت اس وقت آئی ہے، بری حکومت حکومت ہے، ان سے بات چیت کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت کی بات کی جا رہی ہے. لیکن سارا جو صورتحال ہے اس کا سمجھنے کے لیے افغانستان کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ طالبان نے انہیں بھی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہت بڑی جنگ ہوگی اور ریکارڈ جنگ ہے جو 40-42 سال سے، وہ جو 79 میں شروع ہوئی تھی اب تک جو ہے کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہی ہے. کوئی حکومت اگر بنی بھی ہے تو سب کو علم ہے کہ حکومت کی کہاں تک ول ہوتی تھی. تو اب ایک صورتحال، میرا خیال ایک چیز مجھے دکھائی دیتی ہے، میں اس میں تھوڑا شبہ بھی ہونے کے باوجود، مثلا چائنا اس میں تھوڑا سا آگے سرمایہ کاری میں بڑھ رہا ہے. جی میڈم آپ لائن پہ رہیں، میں چائنا کے رول کے عنوان سے آپ سے اگلے اس میں آتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ چائنا کا اور رشیا کا کیا کردار بن سکتا ہے. میں احمد کاظمی صاحب سے یہ سوال کروں گا. کاظم صاحب، کچھ تضادات بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر نظر آ رہے ہیں اس وقت. جو خطے کے اندر چائنا اور انڈیا کے جو مشکلات ہیں، کچھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقائی سطح پہ ایک تضاد ہے، ان کے درمیان بعض جھڑپیں بھی ہوئی ہیں ماضی میں اور اب بھی ایک ٹینشن ہے، کشیدگی ہے. تو اس طرح کے تضادات کیا اس تعاون تنظیم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح کہا. یہ اپنی جگہ بھارت کے اور چین کے بیچ میں اختلافات، نہ صرف اختلافات بلکہ بارڈر پر، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر باقاعدہ فوجی آمنے سامنے ہیں. ایک لمبا وقت ہو گیا اور بھارت کا رجحان انٹرنیشنل لیول پر ان ملکوں کے ساتھ ہے جو چین کو پسند نہیں کرتے. چین اور روس کے خلاف باقاعدہ ایک طرح سے لامبندی میں شریک ہے. تو یہ مشکلات ڈپلومیٹک تو ہوں گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں جس طرح سے پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ مشترک کوئی فیصلہ لیا جائے اور خاص طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ فیصلہ مل کر کے ہو. تو کچھ کوشن، کچھ احتیاط، کچھ ایک طرح سے انفورسین سچویشن کا سامنا کرنے سے بچنا، یہ سب اس میں شامل ہیں. لیکن بھارت اور چین کے بیچ بہرحال وہ اختلافات جو ہیں، جو آپسی ہیں، وہ بھی ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پر بھارت کا جن ملکوں سے بھارت کی جو دوستی ہے، وہ بھی چین جو ہے وہ اس کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پسند کرتا ہو. یہ مشکلات ہیں. لیکن بہرحال جس طرح سے شرافت صاحب نے کہا کہ شنگھائی کونسل آرگنائزیشن میں پڑوس کے ملک ہیں افغانستان کے، اور یہ سب سے زیادہ چونکہ متاثر بھی ہوں گے وہاں کے حالات سے، تو افغانستان کے معاملے میں
ہو سکتا ہے بھارت اور چین کسی حد تک ساتھ، چونکہ بھارت کا بہت بڑا انویسٹمنٹ افغانستان میں رہا ہے پچھلی حکومت کے دوران، اور اب چین نے طالبان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تعمیر نو میں اور انویسٹمنٹ اس سب میں وہ شریک ہونے کے لیے تیار ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ملک اپنا اپنا رول وہاں نبھانے کے لیے راستہ اور ماحول تیار کر رہے ہیں. جی قاضی صاحب بہت شکریہ. شرافت صاحب ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے. ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کی خبریں میڈیا میں تھیں اور ایک اور خبر آئی ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے ایک نیا الائنس بنایا. کیا یہ اس کا جواب ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا؟ کیا اس کا رول ہو سکتا ہے آئندہ؟ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. بھائی یہ جو نیا جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا میں، اس پر روس کا تو رد عمل بہت ہی شدید رہا ہے، لیکن ایک رد عمل فرانس کی طرف سے بھی آیا ہے. یعنی اس کی مخالفت خود ویسٹ میں بھی ہو رہی ہے. امریکہ جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ اس معاہدے میں برطانیہ تو اس کے ساتھ ہے مگر یورپ اس کی مخالفت کرے گا. تو یہ جو امریکہ نے اگر یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے مقابلے میں کوئی اتحاد بنانے کی کوشش کی ہے تو اس اتحاد کی مخالفت تو خود مغربی دنیا میں ابھی سے سامنے آ رہی ہے. یہ تو اصل میں ایک ایٹمی مسئلہ ہے، اور اس پر روس نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہے اس کو یہ ناکام بنا سکتا ہے. جی محترمہ شرافت صاحب بہت شکریہ. میں آخری کمنٹس لوں گا محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے. محترمہ آپ کیا کہیں گی اس امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے اس اتحاد پہ؟ 1 منٹ ہے ہمارے پاس مشکل سے. مجھے تو یہ صرف ایک اپنی اب جو ہزیمت ہے اس کو چھپانے کی امریکہ کی ایک کوشش دکھائی دیتی ہے. برطانیہ جو ہے وہ تو پہلے سے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے اس کے ساتھ بہت زیادہ رہا ہے. ہاں آسٹریلیا کا بھی جو ہے میں بھی سمجھتی ہوں کہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی ضرور کوشش ہے، کیونکہ بالکل ایک دوسرے بر اعظم میں جا کے وہاں ایک اس کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے. تو یہ پریشر بنانے کی تو بات ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ تعاون جو ہے کوئی، میں اس کے یہ نہیں سمجھتی کہ وہ شنگھائی کانفرنس پہ کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں جو ایشیا کا اتحاد ہے وہ بہت ضروری ہے. ایشیا میں امن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ میں سمجھتی ہوں کہ جو میں جیسے بار بار کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ یہ سبھی جو ہے وہ ایشیا کی ترقی کی ہے، تو ہمیں ایشیا پہ ہی توجہ دینی ہوگی، اور ہمیں شنگھائی کانفرنس جیسی کارپوریشنز کی باتیں آتی ہیں، کچھ ایک دو ملک بھی آپس میں تعاون کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں زیادہ فروغ دینا پڑے گا. اور یہ سوچے بغیر کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ تھوڑا عرصہ کے لیے جو ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو جو کچھ سامنا کرنا پڑا ہے وہ نہیں بولے گا. ہاں جی بہت شکریہ محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر شرافت مہدی آپ کا شکریہ. کاظمی صاحب انڈیا سے آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.